وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں جناب عالی. ہاں چلو کوئی پڑھائیں. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سعد قال حدثنا ثابت عن کون سند ہے بیٹا؟ یہ صبون فن غیر صابن کی پہلی حدیث پڑھی. اس کے بعد کہا تھا محمد بن بشار کی سند ہے اس چھوڑیے، اور اس کے بعد پڑھیے حسنی حرم بن یحییٰ. ملا اس نمبر 121. نہیں ملا صاحب؟ قال حدثني هرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني اسم المسيب هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي 70 على تضيم إذا أتى القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة قال أبو هريرة فقام عكبة بن محصن الأسدي يرفع رميرة عليه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام الرجل فقال يا الله ادعو الله لي منهم. رسول الله ساق بها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ اما بعد. اس کی لطیف ناد دور ہیں. شہاد بن طیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے داخل گے جنت میں میری امت سے، داخل ہوگی میری جنت میں میری امت میں سے زمرن ایک جماعت 70,000 70,000 70 لوگ ہوں گے. تو رن ہوں گے ان چہرے چاند چن ہونے کی طرح بدر والے، یعنی چی کا طرح چن ہوگا، اسی طرح سے وہ لوگ ان لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے. اس اپنے بیان فرمائی. تو اور رضی اللہ عنہ جو حدیث کراوی ہیں کاشا بن محسن اسدی رضی اللہ پایا محسن اٹھے یرفع میرا علیہ میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع عکاشہ ہے. نمیرا دھاری چادر کہتے ہیں، اور چادر کے بھی استعمال کر لیتے ہیں. جمع نر یرفع نمیرتن علیہ، وہ اپنے اوپر دھاری دار اٹھائے ہوئے تھے، یعنی اوڑھے ہوئے تھے، دھاری دار اوڑھے ہوئے. فقال رسول اللہ جعلنی منہم، اوپر گزر چکا ہے وہی حدیث ہے. علی حرملہ یحییٰ سند چھوڑ کر کے بن خلف الباہلی ہے. قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر بن هشام بن حسان عن محمد يعني ابن سيرين قال حدثني عمران قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني ابن سيرين يعني ابن قال حدثنا قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يتقون ولا يسترقون
على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. इसमें भी वही बात है, थोड़ा सा इजाफा है। सहाबा ने कहा कि हम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? तो आप फरमाया ये वो लोग होंगे ला तऊन वला यस्तर, ये कई से है, कई माने दागना, और इस्तिरका माने रुकिया कराना, यानी दूसरे से झाड़ फूंक करना। ये वो हैं जो दागते नहीं है, यानी बीमारी की वजह से कोई जखरा हो जाता, फोड़ा फुंसी होती है तो उसको दागते नहीं है, इलाज नहीं करते हैं। वला यकून, और रुकिया नहीं कराते हैं, और अपने पर भरोसा है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इतना ज्यादा तवक्कुल होता है कि उसकी बिना पर दुआ और दवा इलाज ही कराते हैं। तो उस पर खड़े हो गए ओकाशा रज़ी अल्लाह अन्हु, और उन्होंने वही दरखास्त की जो ऊपर गुज़र की है। तो इसमें ये तो लोगों को ये बयान की है जो आप पर तवक्कुल करके और जायज दुआ और दवा नहीं है। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ज़ादुल मआद में फरमाए कि कई की से 4 किस्मों पर मुश्किल हैं, यानी दागने के ताल्लुक से जो हदीसें हैं वो 4 तरह की मिलती हैं। नंबर 1, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, आपको यह होगा साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के राकहल में तीर लगा था दुश्मन का, खून बह रहा था, खून रुक नहीं रहा था, तो खून रोकने के आप ने उनको दागा था। दूसरी की वो हैं जिनमें ये बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागने को पसंद नहीं फरमाते थे। तीसरी हदीसें हैं जिनमें आपने ना दागने वालों की तारीफ फरमाई है, जो लोग नहीं दागते हैं वो अच्छा काम करते हैं, उनकी तारीफ की है आपने। चौथी की वो हैं जिन्हें कई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो 4 किस्म की हदीसें मिलती हैं दागने ताल्लुक से। आगे फरमाते वला तारुद मा, हाँ इन हदीसों में तारुद नहीं है। कैसी तारुद है? ये क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दागा है तो ये दने के इलाज की है, यानी इलाज के तौर पर पोड़ा जख्म हो है उसको दागा जाए। और जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद आते या दागने को नहीं फरमा, वो इसकी दलील नहीं है कि दागना जायज है। पसंद ना करना अलग बात, लेकिन आदमी जवाब दलील नहीं है। और जिसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई के तर्क करने वाले की तारीफ फरमाई, ये इस बात की दलील है कि ना दागना और अफजल है, यानी दागना जायज है लेकिन ना दागना औला और अफजल है। और जो नहीं वाली है ममानात हदीस है उसकी तावील होगी कि वहां जो नहीं है, नहीं तंजीही है, तईमी नहीं है। इस तरह से उन्होंने तत्बीक दी है। तो मालूम यह हुई दागना और दुआ करना, रुकिया करना और जायज हैं, लेकिन बाद अल्लाह के अल्लाह पर इतना ज्यादा कुल है
کہ اس کی سے یہ جائز چیز کو بھی نہیں استعمال کرتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عمران بن رضی اللہ عنہ کو بواسیر کی بھی تھی، سخت پریشان رہتے تھے. آپ نے ان کی حدیث پڑھی ہوگی کہ ایک بار وہ سامنے تک کر کے اسی پر پڑھ رہے تھے، یعنی اسی پر سجدہ تھے، زمین پر سجدہ کرنے میں ان کو تکلیف تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وہاں سے ہٹایا اور فرمایا کہ تم طاقت کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہ طاقت ہو تو بیٹھ نماز پڑھو. تو کو بواسیر کا عارضہ تھا، بہت پریشان ہوتے تھے، لیکن اللہ پر توکل کی وجہ سے وہ علاج نہیں کرتے، کہتے تھے اللہ کی مرضی ہے، اس نے یہ بیماری دی ہے، وہ ٹھیک کرے گا، ہم دوائیں کریں گے. تو جب بہت پریشان دیکھ کے ان کے یار لوگوں نے، دوست نے، اقربا کہا کہ بھئی جائز چیز ہے، اب کیوں نہیں علاج کر لیتے ہیں، کیوں نہیں داغ لیتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے داغ لیا. تو داغن پہلے اللہ تعالیٰ فرشتے آتے تھے ان سلام کرنے، اور داغ لیے فرشتوں کا سلام ہو گیا. جب سلام بند ہو گیا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ آج کی تاریخ سے میں کبھی بھی نہیں داغوں گا. تو معلوم جائز ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ آدمی کا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جائز چیز وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اس کے بعد والی سند دیکھیے کس طرح سے داغا کرتے تھے، داغتے کس طریقے سے، کس طریقے سے داغ کسی چیز پکا دیتے تھے، آگ میں پکا دیتے تھے، زخم ہو جو پھوڑا ہوتا تھا ان پر داغ دیتے. اب چونکہ وہ یہ کا آپریشن تھا کہ وہ تکلیف دہ ہو، یعنی آخری اور آخری علاج کیا ہے؟ داغنا ہے. اور آج کل کہتے ہیں کہ جب خراب ہو جاتا ہے تو آپریشن کا مجبور، وہ گوشت وہاں سے آتا ہے، دور ہے ترقی والا دور، علاج کے دو سندیں چھوڑ دیجئے، اس کے بعد پڑھیے سعید بن منصور والی. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في الصلاة ولكن أما تبلیغ کے لیے ہے، أما جي أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70 أدخل من الجنة خار الناس في أولئك لا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدل. قال ولعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. کہتے ہیں کہ یہ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر کے پاس تھا، تو انہوں نے کہا
کہ تم میں سے کس نے دیکھا تارے کو، اس تارے کو جو گزشتہ رات ٹوٹا تھا. بارہا گزشتہ رات کو کہتے ہیں، یعنی گزشتہ رات میں کوئی تارا آسمان سے ٹوٹا تھا. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے شاگردوں سے پوچھا تم میں سے کس نے دیکھا تھا تارا؟ حسین کہتے ہیں قل تو انا، میں نے کہا کہ میں نے وہ تارا دیکھا تھا. ثم قل تو پھر میں نے کہا اما سنو، بے شک میں نماز میں نہیں تھا، ولیکنی لدغت، لدغ یلدغ فتح سے، لدغ کے معنی ہوتے ہیں زہریلے جانور کا کاٹنا، ڈنک مارنا، لیکن مجھے ڈنک مار دیا گیا تھا، یعنی کسی زہریلے جانور نے مجھے کاٹ لیا تھا، ڈنک مار دیا تھا. تو یہ جو جملہ کہا انہوں نے اما انی لم اکن فی صلاۃ، اس وجہ سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ سمجھیں کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں. تو اس بات کو کہ میں تہجد نہ پڑھوں اور لوگوں کے سامنے میں تہجد گزار بن کر کے ظاہر ہوں، تو اس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے یہ جملہ کہا کہ بھائی سنو، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، میں تہجد نہیں پڑھ رہا تھا، بلکہ مجبوری میری تھی کہ مجھے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا، زہر سے میں پریشان تھا، اس لیے نیند نہیں آ رہی تھی، تارا ٹوٹا میں نے دیکھ لیا. اور آج کل آدمی جو کرتا نہیں ہے نیکی اور بھلائی کو، نوافل کو، وہ نمایاں کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے. جو پڑھتا بھی ہے تو اس کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے، لیکن کسی نہ کسی ہیلا اور بہانہ سے اس کو بیان کر دیتا ہے. ارے رات تو بڑا مزہ آیا، تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، بڑا لطف آیا، یعنی یہ بتانا اور جتانا کہ میں تہجد گزار ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ جملہ معترضہ تھا، سمجھ لیجئے. جب یہ بات آئی کہ زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا اور جاگ رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا ماذا صنعت، تو نے کیا کیا؟ یعنی جب زہریلے جانور نے کاٹا تو زہر کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا استرقیتو، میں نے رقیہ کرایا، یعنی دوسرے سے رقیہ کرایا، دعا کرائی. قالا، انہوں نے سعید بن جبیر نے کہا فما حملک علی ذلک، تجھ کو کس چیز نے اس بات پر ابھارا، یعنی تو نے رقیہ کیوں کرایا، اس کی کیا وجہ پڑی، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا حدیثن، ایک حدیث ہے جس کو ہم سے شابی نے بیان کیا ہے، عامر بن شراحیل شابی. ہم ایک حدیث ہے، یعنی جو دلیل ہے جس کی بنا پر میں نے رقیہ کرایا، وہ ایک حدیث ہے جس کو بیان کیا تھا ہم سے شابی نے. فقالا، تو سعید بن جبیر نے کہا وما حدثکم الشابی، شابی نے کون سی حدیث تم سے بیان کی؟ میں نے کہا یہ حدیث بیان کی. کیا؟ حدثنا عن بریدہ بن حصیب الاسلمی، بریدہ اور حصیب یہ دونوں تصغیر ہے. انہو قال، انہوں نے کہا لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، عین مانے آنکھ ہوتا ہے، لیکن یہاں آنکھ سے مراد ہے نظر بد، اور حما کہتے ہیں زہر کو، حما کے معنی زہر، یہاں مراد ہے ذی حمتن، زہر والا جانور، یعنی زہر والے جانور کے کاٹنے سے. نہیں رقیہ ہے، نہیں جھاڑ پھونک کرنا ہے، مگر نظر بد کی وجہ سے یا زہریلے جانور کے کاٹنے کی وجہ سے. اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف نظر بد کسی کو لگے تو وہ رقیہ کر سکتا ہے یا کرا سکتا ہے، اور زہریلا جانور کاٹ لے تو اس کے ازالے کے لیے رقیہ کرا سکتا ہے. جبکہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے
کہ ان دونوں کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں اور بیماریاں ہیں جن سے رقیہ کرانا جائز ہے، اس لیے اس کی تعویل کریں گے، لا رقیہ الا من عین او حمتن کی تعویل کریں گے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ لا رقیۃ اشفا و اولا، لا رقیۃ اشفا و اولا من رقیۃ العین و ذی الحمۃ، یعنی رقیہ بہت سی چیزوں کے لیے جائز ہے، لیکن جتنا زیادہ مفید اور شفایابی ان دونوں بیماریوں کی وجہ سے رقیہ سے ہوتی ہے اتنی دوسری بیماریوں سے نہیں ہوتی ہے۔ فقالا، تو انہوں نے کہا سعید بن جبیر نے، قد احسن من انتہا الی ما سمع، اچھا کیا اس شخص نے جو پہنچا اس چیز تک جس کو سنا تھا، یعنی جو چیز سنی، جو حدیث سنی اس پر عمل کیا تو اچھی بات ہے، آپ نے حدیث سنی اس پر عمل کیا۔ ولیکن حدثنا ابن عباس، لیکن ہم سے حدیث بیان کی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، یعنی جائز ہے، آپ نے غلط کام نہیں کیا، لیکن اس سے اہم اور بہتر حدیث میں نے سن رکھی ہے، وہ بھی سن لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس امتیں پیش کی گئیں، یعنی سابقہ امتیں میرے پاس پیش کی گئیں، دکھائی گئیں، تو میں نے دیکھا بعض نبی کو اور اس کے ساتھ رہیت رہت کی تصغیر ہے، چھوٹی جماعت تھی، مردوں کی چھوٹی جماعت جو 10 سے کم پر مشتمل ہو۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا بعض نبی کو اور اس کے ساتھ چھوٹی جماعت تھی، اور بعض نبی کو دیکھا اور اس کے ساتھ ایک آدمی اور 2 آدمی تھے، یعنی کسی کے ساتھ چھوٹی جماعت تھی، کسی کے ساتھ 1-2 آدمی تھے، یعنی ماننے والے بہت کم تھے۔ والنبی لیس معہ احد، اور بعض نبیوں کو دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، دعوت دیتے رہے دنیا سے چلے گئے، ان کی دعوت کو ایک فرد نے بھی نہیں قبول کیا۔ اچانک پیش کی گئی میرے لیے ایک بہت بڑی تعداد، سواد شخص کو کہتے ہیں، یا سواد عظیم، بہت بڑی تعداد، تو میں نے سمجھا کہ بے شک وہ میری امت کے لوگ ہیں، کیونکہ بڑی تعداد تھی۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، یا کہیے کہ تضاد ہو رہا ہے۔ تضاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو نہیں پہچانا، جبکہ آپ نے خود اپنی امت کی پہچان بیان فرمائی۔ کیا پہچان بیان فرمائی تھی؟ وہ حوض کوثر والی جو لمبی حدیث ہے اس میں ہے، ہاں غرن محجلین والی، کہ ہر نبی کو حوض ملے گا اور مجھے بھی حوض ملے گا، پھر اس کی صفت بتائی، ایسا ایسا وہ حوض ہوگا، اور میری امت کے لوگ آئیں گے، میں ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی امت کے جو لوگ ابھی نہیں آئے ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، تو ان کو کیسے پہچان پائیں گے آپ؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ انہم یاتون یوم القیامت غرم محجلین، کہ ان کی پیشانی چمکدار ہوگی، ان کے ہاتھ اور پیر روشن ہوں گے، من آثار الوضو، وضو کے نشان کی وجہ سے۔ تو اب یہاں اشکال یہی ہے کہ جب آپ نے اپنی امت کی خود علامت اور پہچان بتائی تو ان لوگوں کو کیسے اپنی امت سمجھ لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو دور سے دیکھا تھا، اور جب کوئی شخص یا بہت سے اشخاص دور پر دکھتے ہیں تو اس کا ادراک نہیں ہو پاتا کہ وہ کون ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے۔ ہاں پتہ چلتا ہے کہ لوگ ہیں یا آدمی ہے، کوئی تمیز نہیں کر پاتا، اور جب قریب آتا ہے تب تمیز ہوتی ہے۔
تو غرم محجلین والی حدیث کو اس بات پر معمول کیا جائے گا کہ وہ امتی آپ کے قریب آئیں گے تو آپ ان کو پہچانیں گے اور پہچان کر کے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ ہیں، اور لیکن آپ دیکھیے افق پر، آسمان کے کنارے دیکھیے، وہاں نظر ڈالیے۔ تو میں نے نظر ڈالی، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، تو اچانک ایک بہت بڑی تعداد، یعنی اس تعداد سے بڑی تعداد تھی۔ تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ دوسرے افق پر، دوسرے کنارے پر دیکھیے۔ تو میں نے دیکھا فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، تو وہاں بھی بہت بڑی تعداد تھی۔ تو مجھ سے کہا، یعنی ایک کنارے سے، آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک افراد ہی افراد تھے۔ تو مجھ سے کہا گیا ہذہ امتک، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ وما ہم، اور ان کے ساتھ کا مطلب ان کے مجموعہ میں، ان کے مجموعہ میں جو بڑی تعداد دکھی، ان کے مجموعہ میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ یہ حدیث بیان کر کے آپ ثم نہض فدخل منزلہ، پھر آپ اٹھے، نہضا ینہض نہضۃ، بیدار ہونا، پھر اٹھے آپ اور اپنی منزل میں داخل ہو گئے، یعنی گھر کے اندر چلے گئے۔ لوگ غور و خوض کرنے لگے ان لوگوں کے بارے میں جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ یعنی صحابہ کرام وہاں بیٹھے رہے، آپ اندر چلے گئے، تو آپس میں بات چیت ہونے لگی کہ یہ کون لوگ ہوں گے، کون خوش قسمت ہوں گے۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ مراد ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، یعنی آپ کے صحابہ مراد ہوں۔ اب یہاں آپ کے صحابہ سے کون صحابہ مراد ہیں؟ اس سلسلے میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی مشہور کتاب ہے توحید کی، کتاب التوحید کی شرح القول المفید علی کتاب التوحید، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں صحابہ سے مراد مطلق صحبت مراد ہو، یعنی مطلق صحابہ، چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحبت نصیب ہوئی ہو، زیادہ دیر کے لیے نصیب ہوئی ہو، مکہ سے، فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، مطلق صحابہ۔ اور فرماتے ہیں کہ ظاہری لفظ اسی پر دلالت کر رہا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے وہ صحابہ مراد ہوں جو ہجرت کے موقع پر آپ کے ساتھ رہے، اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ اگر مطلق صحابہ مراد ہوتے تو وہ یہ نہیں کہتے لعلہم الذین صحبوا، بلکہ کہتے کہ نحنو، کہتے کہ نحنو، ہم مراد ہیں، یعنی ہم صحابہ مراد ہیں، اس لیے کہ جو جن لوگوں نے کہا فلعلہم الذین صحبوا وہ صحابہ ہی تھے۔ اور اس کی تائید ایک حدیث سے پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی تائید ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے جو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی، فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالی مت دینا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ صحابہ مراد ہیں جو ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن پھر اس پر استدراک بھی کرتے ہیں کہ اگر ہجرت کے موقع والے صحابہ مراد ہوں تو ظاہر ہے کہ مہاجرین کی تعداد اتنی بڑی تو نہیں ہو پائے گی، تو اس کا استدراک بھی کرتے ہیں۔ تیسرا قول ذکر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ صحابہ مراد ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر شامل تھے، یعنی یہ تین احتمالات ہیں۔ صحابہ تو مراد ہی ہیں، لیکن
तीन एहतिमाल है कौन से सहाबा मुराद हैं। वकाल तीसरा क्या है? तीसरा कहते हैं कि हो सकता है इससे वो सहाबा मुराद हों जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फतेह मक्का के मौके पर थे, यानी फतेह मक्का में जो शामिल थे वो सहाबा मुराद हैं। और बाद सहाबा ने कहा कि हो सकता है कि इससे वो लोग मुराद हों जो इस्लाम ही में पैदा हुए, यानी पैदाइशी मुसलमान हैं और अल्लाह के साथ बिल्कुल शिरक नहीं किया। वो ज़करू अशिया, और सहाबा ने बहुत सी चीजें जिक्र की, हो सकता है फला मुराद हो सकता है फला मुराद हो। ये आपस में गुफ्तगू कर ही रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास निकल आए। तो आपने फरमाया मल्लज़ी तख़ूज़ूना फ़ीही, किस चीज के बारे में तुम लोग गौर ख़ौज़ कर रहे हो? तो सहाबा ने आपको खबर दी। तो आपने फरमाया कि इससे वो लोग मुराद हैं जो रुकिया नहीं करते हैं। रका यरकी रुकिया करना और इस्तिरका रुकिया कराना, यानी दूसरे से दुआ कराना। ये वो लोग हैं जो रुकिया नहीं, खुद रुकिया नहीं करते और दूसरों से रुकिया नहीं कराते, वला यततयरून, और बदफाली नहीं लेते हैं। यानी कोई नापसंदीदा चीज अगर नजर आ जाती है तो उसकी वजह से वो अपने इरादे को मुलतवी नहीं करते हैं। जैसे बाद लोग जहालत की बिना पर या जाहिलियत के जमाने में भी ऐसा होता था कि कोई आदमी सफर पर निकला, बिल्ली नजर आ गई या उल्लू नजर आ गया या कोई ऐसी चीज नजर आ गई जिसको नापसंद करते थे, तो वो अपना इरादा बदल देते थे, सफर मुलतवी कर देते थे। तो फरमाया कि वो वला यततयरून, और वो बदफाली नहीं लेते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। उसके बाद क्यों छोड़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारा एतमाद और भरोसा दुआ और दवा पर हो जाए, अल्लाह पर भरोसा होने के बजाय, इस वजह से छोड़ देते हैं। तो उनके लिए ये फजीलत है कि ये लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। और यानी जो करते हैं वो लोग भी इस जुमरे में शामिल हो जाएंगे कि उन 70,000 में से ये लोग नहीं होंगे जो यानी दुआ वगैरह करते हैं। हाँ हाँ, तो वो भी इसमें आएंगे ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी छोड़ दे, जायज है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखे कि ये हमारी दुआ या डॉक्टर की दवा ये उसी वक्त कारगर होगी जब अल्लाह का हुक्म होगा, वरना न दुआ कारगर होगी न दवा कारगर होगी। चलो ये कुछ हजरत देखिए, एक नुस्खा है मेरे पास, उसमें जो है ना यही लफ्ज है फलअल्लहुमुल्लज़ीना वुलिदू फिल इस्लाम। तो इसमें भी तो वो जुमला पढ़ाया बेटा, वो जुमला जो आप बोल रहे हैं उसको मैंने भी तो पढ़ाया। वकाला बाज़ुहुम फलअल्लहुम अल्लज़ीना वुलिदू फिल इस्लाम वलम युश्रिकू बिल्लाह। ये तो सहाबा की आपस की गुफ्तगू है ना। लअल्लहुम अल्लज़ीना साहिबू क़ाला बाज़ुहुम लअल्लहुम अल्लज़ीना वुलिदू फिल इस्लाम वलम युश्रिकू बिल्लाहि शैआ व ज़करू अशिया, यानी अलग अलग राहें लोगों ने आपस में जाहिर की। फिर आपने फरमाया कि इससे वो लोग मुराद हैं जो ऐसा ऐसा नहीं करते हैं। चलो, शायद कुछ लोग मामूली बीमारियों में भी रुकिया करवाते हैं, क्या ऐसा करना जायज है? मामूली चीजों में जायज है ना। सर दर्द हुआ तो उस पर भी दुआ की, बुखार हुआ उस पर, बदन हाथ पैर दर्द कर रहे हैं उस पर भी रुकिया कर रहे हैं। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, दवा लेने से पहले रुकिया ही करते हैं लोग। अरे तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के नाम से अगर शिफा हो जाए, दवा से आदमी बच जाए तो अच्छी बात है। हाँ, कोई खराबी नहीं। इसलिए कि आखिर दवाई कई है ना, यानी इलाज तो आदमी को मजबूरी में करना चाहिए। दवा जी, दवा अलकई जो वाली हदीस है, ये
आखिरु दवाइल कई, ये हदीस नहीं मैंने कहा था बेटा, मैंने कहा था अरबी का जुमला है, मकूला है। चलो लोग शेख को हदीस बना सकते हैं। घंटी नहीं लगी है ना? नहीं लगी शेख, टाइम हो गया, हो गया टाइम हो गया। टाइम हो गया। तब रहने तो बाप भी आ गया है। शेख ठीक है, अब कल तो शायद जुमा है ना? जी 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 सर, जी पूछ चलो शेख यार, सवाल है। जिंदा सोहबत बाकी। कोई कुछ बोल रहा था शायद। जी शेख, मैं कह रहा हूँ शेख, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को इस्लाम लाने के बाद एक तकलीफ होती थी, मतलब सीने में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दुआ बताई थी, औज़ु बिल्लाहि व कुद्रतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हुवा हाज़िरु। तो क्या ये रुक़या में आएगी शेख? हाँ, काहे नहीं, कोई भी दुआ जो शिफा के लिए आप पढ़ते हैं वो उसको रुकिया कहा जाएगा। तो क्या शेख इनका नाम उससे खारिज हो जाएगा जो 70,000 फरिश्तों जिनके लिए अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करेगा? अब वही है ना, ये वो क्या कहते हैं, जरिया को खत्म करने के लिए आदमी तवक्कुल करके ये सब चीजें छोड़ता है, और दुआ आदमी करे या कराए, दवा कराए, या डॉक्टर है तो खुद दवा ले ले, तो जायज है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन आदमी कभी इसलिए छोड़ देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दवा और दुआ को मुअस्सिर बजाते खुद मुअस्सिर मानने लगूं, या मेरे दिल में ये बात पैदा हो जाए कि दवा ने शिफा दिया या दुआ ने शिफा दिया। हालांकि ये दुआ और दवा ये जराए हैं, शिफा के जराए और असबाब हैं, तो जराए और असबाब को इख्तियार करने का अल्लाह की तरफ से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाजत है। इसलिए जो चीज जायज है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तवक्कुल है अल्लाह पर, इसलिए छोड़ देता है आदमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।